अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान मोहतरम, ये मुबारक महीना जिसमें हम और आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का मुबारक महीना, जिसमें जो है अहले सुन्नत वल जमाअत के जितने अफ़आल और अमाल होते हैं उस पे बिदअत का और न जाने किस किस के फतवे लगते हैं। यकीनन ये जो अहले सुन्नत वल जमाअत में जो असल और उसूल के साथ जो काम है और जो अमल है उसको जो कर रहे हैं, यकीनन वो बिदअत व शिर्क से जो है कोसों दूर है और एक नेक अमल है और बिदअत हसना है। लेकिन अफसोस तब होता है जब ये सारी चीजें अवाम के नजर कर दी जाती है और अवाम के हवाले कर दी जाती है, नई नस्ल के हवाले कर दी जाती है, और वो हर मकाम पे और हर अच्छे अमल और अच्छे काम में भी अपने ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पे और नफ्सियाती ख्वाहिश को तरजीह देते हुए खुराफात करना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में अब अगर आप देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए था, तो इस सूरत में ये सारी चीजें जो है गुनाह और जो है मनहूस फेल बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप सोशल नेटवर्क के जमाने में आप देख रहे होंगे कि जगह जगह हुलड़बाजियां और न जाने क्या कुछ, इस हवाले से जो उलमाए कराम को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है और उलमाए कराम को जो जवाब देना पड़ता है, ये नई नस्ल के बदमाशों को और ये कुछ नौजवानों को खबर नहीं होती कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। जो है हर जगह आतिशबाजी और हर जगह जो है खुराफात। यकीनन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बा सआदत के मौके पर खूबसूरत तरीके से मजलिस निकालना और जुलूस निकालना और उसमें इजहार मोहब्बत करना और इजहार मोहब्बत का पैगाम को बांटना और लोगों को ये बताना कि इस रोज आमना के लाल की जलवागरी हुई थी, इस रोज जुल्मत जो है मिटा था और इस वक्त जो है नूर निकला हुआ था। ये वो दिन है जिस दिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। ये वो दिन है जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर भेजे गए थे। ये वो दिन है जिस दिन तरह तरह के खुराफात को मिटा करके जो है अच्छाइयों को बढ़ावा दिया गया। ये वो दिन है जिस दिन जो है बेटियों को, विवाहों को, यतीमों को, गरीबों को, मजदूरों को और मजबूरों को, मजदूरों को, लाचारों को जो एक नई जिंदगी और नई ताजगी मिली थी। लेकिन जरा गौर कीजिए कि इन तमाम उसूल और इन तमाम काम के बाद जब उसमें हम हुलड़बाजी करते हैं, रक्स सुरूर करते हैं और उसमें इस तरह के म्यूजिक और डीजे बजा करके हुलड़बाजियां करते हैं और बतौर खास म्यूजिक बना करके जो है नारे भी लगाते हैं और उछलते हैं, कूदते हैं, ये सारी चीजें शरअन जो है नाकाबिले बर्दाश्त और ये शरअन जो है गिरफ्त होने वाली चीज है। इससे अहले सुन्नत वल जमाअत को जो है महफूज रखिए और तमाम तर खुराफात से महफूज रखिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचने की जो है तरगीब और तरजीह दीजिए, ताकि जो है हर चीज असल की सूरत में रहे, उसमें कोई चीज आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि इस तरह से मिला दिया जाए कि मिलाने के बाद वो चीजें अपने असल को छोड़ करके मिलावट में वो बह जाए और फिर वो चीजें देखने में अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग और तबका भी ये कहने लगे कि नहीं, ये वाकई में कबीहा अफ़आल हैं, ये फेल दुरुस्त नहीं है, ये फेल गलत है। जरा गौर करने का मकाम है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। यकीनन हुजूर की मजलिस सजाइए, हुजूर के जुलूस निकालिए, तरीके से खुशबुएं और शिरनियां और दीगर चीजों को तकसीम कीजिए, इनामात बांटिए, हुजूर की आमद की खुशी का इजहार कीजिए। लेकिन इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे दरमियान आए तो क्या कुछ नेमत लेकर के आए और क्या कुछ नहीं हुआ। आपको मैं बताता चलूं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जानवरों पे जो है जबरी बोझ जो डाला जा रहा था, जानवरों से जो है ज्यादा काम लिया जा रहा था, हुजूर ने उसको भी आकर के मिटाया और कहा कि जिसकी जितनी ताकत है इस्तिताअत के मुताबिक उससे काम लिया जाए। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, हुजूर ने उसको भी मिटाया और बेटियों को जो है रहमत और नेमत बनाया। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो बेवाओं को कोई इज्जत नहीं मुआशरे में थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आकर के एक सबसे पहले अपना अक्द जो है बेवा से करके बताया कि बेवा की भी इज्जत है मुआशरे में और बेवा को भी जीने का मुकम्मल हक है। जब ये सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान का पता चलेगा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अजमत का पता चलेगा। और शान व अजमत की बात अगर आ गई है
تو میں آپ کو بتاتا چلوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی معجزات عطا فرمائے اور ان کو بھی بہت کچھ عطا کیا اور ان کو بھی بہت کچھ ساری چیزوں سے نوازا، لیکن ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک خاص اور جو ہے خاص صفت کے ساتھ متصف ہو کر کے نہیں آئے، بلکہ تمام نبیوں کے معجزات کا جو ہے سراپا بن کر کے حضور تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معجزات کو رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام پیغمبروں کے جو خاصات تھے، جو خاصیتیں تھیں، اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات میں یہ ساری خوبیوں کو رکھا۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، موسیٰ جانوروں کی زبان کو سمجھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چیونٹیوں کے اور چڑیوں کے آواز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے نوازا۔ آپ ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پہ ٹھہر کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک درخت جو ہے اپنے جڑ سے اکھڑ کر کے اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے حضور کے بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتا ہے، اور لانے کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور حضور پہ سایہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ درخت چل کر کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اپنے غلاموں کو بتایا کہ اے میرے غلاموں، وہ جو درخت اپنے جڑ سے اکھڑ کر کے میرے پاس آیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن لیا تھا، اجازت لیا تھا، بار الہ اگر تیری اجازت ہو تو تیرے محبوب کا گزر اس راستے سے ہو رہا ہے، ہم اسے جا کر کے سلام نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دی اور اپنے جگہ سے اکھڑ کر کے جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر کے حضور کے اوپر سایہ بھی فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا۔ ذرا اس واقعے سے، اس معجزے سے آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہیں وہ ان سے محبت کرنا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کے ذہن و فکر میں یہ بات اتاری ہوئی ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنا ہے، اسے سلام کرنے کو اعجاز سمجھنا ہے، اور تبھی تو ایک درخت بھی اللہ کے بارگاہ میں اذن حاصل کر رہا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا تھی۔ ایک درخت چل کر کے حضور کے بارگاہ میں آ کر کے جو ہے سلام عرض کر رہا ہے، حضور پہ سایہ فرما رہا ہے، حضور نیند کے عالم میں بھی اس کے سلام کو سماعت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ صرف حیات طیبہ تک نہیں تھا۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضور کے بارگاہ میں درخت آتے ہیں تو حضور درخت کے سلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور سلام بھی لیتے ہیں۔ اگر ہرنی فریادی بن کر کے تشریف لائے تو ہرنی کے فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھتے کیا ہے ہرنی کو کسی شکاری نے شکار کر کے باندھ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہرنی کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، اور اشک جاری ہونے کے بعد ہرنی نے فریاد کیا، یا رسول اللہ یہ شکاری، یہ دیہاتی نے، یہ عجمی نے مجھے جو ہے شکار کر لیا میرا، اور مجھے باندھا ہوا ہے، مجھے ذبح بھی نہیں کرتا، اور میرے 2 بچے پہاڑی کے پیچھے ہیں، میں ان کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو دودھ بھی گاڑھا ہو رہا ہے، اور دودھ گاڑھے ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذبح کر دیتا تو میں اس تکلیف سے بچ جاتی، اور اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں بچوں کو جا کر کے دودھ پلا آتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہیں ہم آزاد کر دیں تو بچوں کو دودھ پلا کے واپس چلی آئے گی؟ ذرا پہلی بات تو غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے بات کو بھی سمجھ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے زبان کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہرنی بھی وعدہ حضور سے کر رہی ہے، اور وعدہ کرتی ہی نہیں ہے بلکہ وعدہ وفا بھی کرتی ہے۔ وہ ہرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ وعدہ کرتی ہو کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس چلی آؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے، ہرنی جاتی ہے دوڑے دوڑے جا کر کے اس اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آتی ہے، اتنے میں وہ عجمی، وہ دیہاتی شکاری بھی آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھتا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ہرنی کو آزاد کر دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے فرمایا، اے شکاری، اے دیہاتی، اے عجمی،
ذرا بتاؤ اس ہرنی کو فروخت کروگے, اس جانور کو بیچوگے؟ اس نے کہا کہ بیچوں گا نہیں یا رسول اللہ, آپ کو بطور تحفہ دے دوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست اقدس میں لے کر اس کو آزاد کر دیا. ذرا آپ غور کیجئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے سلام کو لیا, ہرنی کے زبان میں بولی ہوئی ہرنی کے وعدے کو جو ہے ایکسپٹ کیا, اور ہرنی پھر وعدہ جو ہے خلافی نہیں کی بلکہ وعدہ کا وفا کی, اور وہ ہرنی چلی آئی. ذرا آپ غور کیجئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری چیزوں کو مزین کیا, کتنی ساری صفات کو ڈالا. اور یہی تک نہیں, یہ تو ہرنی کی بات میں کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ابھی رکے تھے کہ دیکھتے کیا ہے, ایک جو ہے اونٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, شکایت کرتا ہے اپنی زبان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کو سنتے ہیں اور مالک کو بلا کر کے پوچھتے ہیں, ذرا بتاؤ یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک کہتا ہے یہ میرا اونٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو, اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام کراتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ اس اونٹ کو بیچو گے؟ اس مالک نے کہا کہ نہیں, اونٹ کو بیچوں گا نہیں, آپ کو بطور تحفہ نظر کر دوں گا. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر کے جو اس کو بھی آزاد کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے اور سمجھنے کے بعد ان کو جو ہے ان کی پرسان حال بنتے. ان تمام معاملات سے آپ کیا کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کی تمام مخلوق سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے پرسان حال, یہ ہمارے مشکل کشا ہے, یہ حاجت رواں ہے. لیکن آج انسانوں میں کچھ بدقسمت, کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار نہیں مانتے بلکہ بے اختیار مانتے ہیں, حضور کو مشکل کشا نہیں مانتے بلکہ اپنی طرح بشر مانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حیات طیبہ تک بلکہ زبانوں کو نہیں سمجھتے تھے. اگر آج بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں روضہ انور پر جانے والا ہر غلام جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی جاننے والا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے عربی اور اردو اور انگلش جاننے والا, ہر زبان کے لوگ جاتے ہیں. وہ دیہاتی بھی ہو سکتا ہے, وہ عربی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی خطے سے رکھنے والا, کسی زبان کا جاننے والا ہو. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جب جاتا ہے اور اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کی زبان کو سمجھتے ہیں, اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں. ذرا ان تمام باتوں کو اب جب آپ غور کریں گے اور اس کے مد نظر میں اپنے ایمان اور عقیدے کو اس کے سانچے میں ڈھالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوتی ہے. میں یہ بات کر رہا تھا یہ مبارک مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے, اور اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے یہ ہم اور آپ جان رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہے جو ہے اس میں جو ہے بہت سارے خرافات جنم لیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خرافاتوں سے ان چیزوں کو پاک رکھیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کل بروز محشر جو ہے ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں, ورنہ ہر جگہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے نفس کے مطابق اعمال اور افعال کرتے نظر آئیں گے, پھر ہماری گرفت ہوگی اور پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا, پھر ہم عذاب میں جکڑ دیا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں تمام حاضرین و سامعین کے لیے اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ لعب اور فحاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے, رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, تا دم حیات خوش رکھے.